अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ेब खानज़ादा। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे के लिए मुज़ाकरात कई हफ्तों से जारी हैं और हालिया दिनों में जल्द आर्ज़ी मुआहदे पर दस्तखत की तवक्कात भी ज़ाहिर की गई थी, मगर फ़िलहाल कोई बड़ी पेशरफ सामने नहीं आ सकी। बल्कि अब लबनान में इसराइल की बढ़ती हुई जारियत पर ईरान ने सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादला ही रोक दिया है। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर तकरीबन 2 माह बाद भी बरकरार है, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान दोनों तरफ से एक बार फिर हमले रिपोर्ट हुए हैं और कल जनूबी ईरान में अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने कुवैत में अमरीका के बेस पर मिसाइल दागे हैं, जबकि लबनान में इसराइल की कार्रवाइयाँ भी मुसलसल जारी हैं और इसराइल ने जनूबी लबनान में मज़ीद इलाकों को अपने कब्ज़े में ले लिया है, जिस पर ईरान का सख्त रद्दअमल भी सामने आ रहा है। और अब से कुछ देर पहले ईरान की पासदाराने इनकलाब से करीब समझे जाने वाले ईरान के तस्नीम न्यूज़ ने दावा कर दिया है कि लबनान की सूरत हाल पर ईरान ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला रोक दिया है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान की मुज़ाकराती टीम ने लबनान पर हमलों की वजह से सालिसों के ज़रिए अमेरिका के साथ पैगामात के तबादले को रोक दिया है। ईरानी हुक्काम और मुज़ाकरातकारों ने सहयूनी हुकूमत की जानिब से गज़ा और लबनान में जारहाना और वहशियाना फ़ौजी कार्रवाइयों के फ़ौरी ख़ात्मे और लबनान के मकबूजा इलाकों से मुकम्मल इनखला की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि जब तक इस मामले पर ईरान और मज़ाहमती मुहाज़ के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक इसराइल और उसके हामियों को सज़ा देने के लिए ईरान और ख़ित्ते में उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इत्तिहाद ने एक मंसूबा बनाया है, जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और दीगर मुहाज़ों को भी फ़ाल किया जाएगा, जिनमें रेड सी बाबुल मंदब भी शामिल है। यानी ईरान दुनिया भर में खलीजी ममालिक से तेल की तरसील के एक और अहम रास्ते को बंद करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें फिर बढ़ रही हैं और उनमें 7% तक इजाफा देखा गया है। ब्रेंट क्रूड 97 और WTI क्रूड $94 की सतह पर ट्रेड होता नजर आ रहा है। अहम बात यह है कि ईरान की जानिब से मुज़ाकरात को रोकने की खबर सामने आने के थोड़ी देर बाद ईरानी मीडिया पर ही यह खबर सामने आई कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का मुज़ाकरात में सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक के रहनुमाओं से अहम राब्ता हुआ है और अब्बास इराक़ची की पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से फ़ोन पर अलहदा गुफ्तगू हुई है। इसी तरह अब्बास इराक़ची का कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान से भी अहम राब्ता हुआ है। यानी राब्ते अब भी बरकरार हैं और दोस्त ममालिक की मुज़ाकरात में सालिसी की कोशिशें भी जारी हैं। जबकि अब्बास इराक़ची और इसाक डार की गुफ्तगू से मुताल्लिक़ दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने ख़ित्ते में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार किया, जिसमें इसराइल की जानिब से लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ और बैरूत के बाज़ इलाकों पर मुमकिना हमलों से मुताल्लिक़ इसराइली हुकूमत के अहकामात शामिल हैं। इस दौरान अब्बास इराक़ची ने इलाक़ाई सिफारतकारी में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा और दरख्वास्त की कि पाकिस्तान मौजूदा सूरत हाल में कशीदगी कम करने और जंगबंदी बरकरार रखने की कोशिशों में अपनी मस्बत सिफारती खिदमात जारी रखे। जबकि सागदार ने पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जंगबंदी को बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है ताकि मौजूदा मफाहमत और समझौतों को नुकसान ना पहुँचे। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। ऐसे में मुआहदे और मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ अमरीका और ईरान की तरफ से अहम बयानात आज भी सामने आए हैं, मगर दोनों तरफ कशीदगी अब भी बरकरार है। और आज सुबह अमरीका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सेंटकॉम ने इस हफ्ते के आखिर में ईरान के शहर गुरुक और किशम जजीरे पर ड्रोन्स के लिए इस्तेमाल होने वाले रडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स के खिलाफ दिफाई कार्रवाइयाँ की हैं। ये महदूद और डेलिब्रेट हमले हफ्ते और इतवार के दिन किए गए, जो ईरान की जारहाना कार्रवाइयों के जवाब में थे। इन कार्रवाइयों में ईरान की जानिब से एक अमरीकी ड्रोन को बैनुल-अक़वामी पानियों के ऊपर मार गिराना भी शामिल था। सेंटकॉम का मजीद कहना है कि अमरीकी लड़ाका तैयारों ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, एक कंट्रोल स्टेशन और 2 हमलावर ड्रोन्स को तबाह कर दिया, जो खित्ते से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए वाज़ेह खतरा थे। इस कार्रवाई में कोई भी अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी नहीं हुआ और सेंटकॉम जंगबंदी के दौरान गैर ज़रूरी ईरानी जारहियत के जवाब में अमरीकी असासों और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। इसके बाद आज कुवैत की वज़ारत दिफ़ा ने ऐलान किया कि ईरान की तरफ से आने वाले मिसाइल्स की वजह से कुवैत का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम एक्टिव कर दिया गया है। और फिर ईरान की पासदाराने इनकलाब ने एक बयान में दावा किया कि उन्होंने उस अमरीकी अड्डे पर हमला कर दिया है जहां से जनूबी ईरान में एक टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमला हुआ था। पासदाराने इनकलाब ने अपने बयान में बताया कि ईरान की फ़िज़ाइया ने उस फौजी अड्डे को निशाना बनाया और तबाह कर दिया, जहां से अमरीकी फ़ौज ने ईरान के जनूबी सूबे हुर्मुज़गान में वाक़ एक टेलीकॉम टावर पर हमला किया था। पासदाराने इनकलाब ने मज़ीद कहा कि
کہ اگر جارحیت دوبارہ کی گئی تو اس کا جواب اس سے مکمل طور پر مختلف ہوگا اور اس کے نتائج کی ذمہ داری جارح اور بچوں کی قاتل امریکی حکومت پر عائد ہوگی۔ اس بیان کے ساتھ پاسداران انقلاب نے حملے کی ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلز کو دیکھا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایران کی جانب سے داغے گئے ایک میزائل پر امریکی صدر ٹرمپ کی تصویر کے ساتھ لکھا ہے کہ جب تک امریکہ کا آخری فوجی خطے سے نہیں نکلتا۔ اس کے علاوہ ایران سے سامنے آنے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنوبی ایران کے اوپر سے ایک ایرانی میزائل کویت کی طرف جا رہا ہے، جبکہ آج شام کو سینٹ کام نے اپنے ایک بیان میں کویت میں ایرانی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے وقت کے مطابق گزشتہ رات 11 بجے امریکی فورسز نے کویت میں موجود امریکی فوجیوں کو نشانہ بنانے والے ایران کے 2 بیلسٹک میزائلز کو کامیابی کے ساتھ انٹرسیپٹ کیا ہے، اور یہ میزائل فوراً ناکارہ بنا دیے گئے اور ان حملوں میں کوئی امریکی اہلکار زخمی نہیں ہوا ہے۔ بیان میں مزید لکھا ہے کہ خطے میں سینٹ کام مکمل طور پر الرٹ ہے اور ایرانی جارحیت کے خلاف اپنی افواج کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ جنگ بندی کی حمایت جاری رکھے گی۔ اس کے علاوہ آج ایرانی میڈیا نے ہفتے اور اتوار کو اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب ایک امریکی ڈرون کو گرانے کی ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایران نے امریکہ کے ایک جدید MQ-1 ڈرون کو نشانہ بنایا۔ اس ساری صورتحال میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے کویت میں امریکی اڈے پر ایران کے حملوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے جنگ بندی کے باوجود لبنان میں اپنے حملے مزید بڑھا دیے ہیں اور اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان میں مزید اہم علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں 900 سال پرانے قلعے اور ایک اہم پہاڑی چوٹی کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، جو پورے علاقے میں اسرائیلی قبضے کو وسعت دینے کے منصوبے میں اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اتوار کے روز کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلی فوجیوں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے خلاف جنگ میں لبنان کے اندر مزید پیش قدمی کریں اور آگے بڑھیں۔ لبنان میں اسرائیل کی بڑھتی ہوئی کارروائیوں پر ایران کا سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے، جہاں ایرانی میڈیا کے مطابق ایران نے لبنان میں حملے روکنے تک امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ ہی معطل کر دیا ہے۔ تو وہیں اس سے پہلے آج ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس صورتحال سے متعلق ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہر محاذ پر واضح طور پر نافذ ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ ایک محاذ پر اس کی خلاف ورزی دراصل تمام محاذوں پر جنگ بندی کی خلاف ورزی سمجھی جائے گی۔ کسی بھی خلاف ورزی کے نتائج کی ذمہ داری امریکہ اور اسرائیل پر ہوگی۔ اسی طرح آج ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں ایران کی مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد باقر غالیباف نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بحری ناکہ بندی اور لبنان میں صہیونی حکومت کی جانب سے جنگی جرائم میں اضافہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ امریکہ سیز فائر کے معاہدے پر عمل نہیں کر رہا۔ محمد باقر غالیباف نے مزید لکھا کہ ہر فیصلے کی ایک قیمت ہوتی ہے اور آخرکار وہ قیمت ادا کرنی ہی پڑتی ہے، وقت آنے پر سب کچھ اپنے انجام تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح قطر اور اردن سمیت کئی عرب ممالک نے لبنان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ فرانس نے لبنان میں حالیہ کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، جبکہ رائٹرز کے مطابق امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے لبنان کے صدر جوزف اون اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے فون پر بات کی ہے اور دونوں کے سامنے بتدریج کشیدگی کم کرنے کا ایک منصوبہ بھی رکھا ہے، جس کے تحت حزب اللہ پہلے اسرائیل پر اپنے حملے ختم کرے گی، جس کے بدلے میں اسرائیل بھی مزید کشیدگی سے گریز کرے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق لبنان میں اسرائیلی فورسز کی کارروائیوں اور ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست کشیدگی کے بعد ایران نے امریکہ کے ساتھ رابطوں کو معطل کر دیا ہے، مگر اس سے پہلے آج ایرانی وزارت خارجہ کے اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پیغامات کا تبادلہ جاری ہے اور ایران ان مذاکرات میں اس بات سے آگاہ ہو کر شامل ہوا تھا کہ یہ مذاکرات ایک ایسے ماحول میں ہو رہے ہیں جس میں گہرا عدم اعتماد اور شک پایا جاتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ سفارتکاری طاقت کا متبادل نہیں ہے اور اسے مذاکرات کرنے والے فریقین کے درمیان اعتماد کی علامت نہیں سمجھنا چاہیے۔ اسماعیل بقائی کے مطابق یہ مذاکرات اس لیے طول پکڑ رہے ہیں کیونکہ امریکہ بار بار اپنی پوزیشن بدلتا ہے، نئے یا متضاد مطالبات سامنے لاتا ہے اور میڈیا کے ذریعے مختلف اور متضاد پیغامات بھیجتا ہے۔ اس دوران اسماعیل بقائی نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو الگ الگ فریق سمجھنا درست نہیں، کیونکہ امریکہ خطے میں ہونے والی ہر پیش رفت میں مسلسل شریک ہے اور لبنان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے امریکہ یقینی طور پر اس کا ایک مستقل فریق ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے صدر ٹرمپ نے امریکی چینل NBC نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے ابھی تک کسی نے ایران کی جانب سے بات چیت روکنے کے بارے میں کوئی اطلاع ہی نہیں دی ہے، لیکن اگر وہ بات چیت ختم کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر ایران پر بم گرانا دوبارہ شروع کر دیں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ خبر سامنے آئی ہے کہ طالبان حکومت نے غیر رسمی طور پر پاکستان کو پیغام پہنچایا ہے کہ افغان طالبان کے امیر ہیبت اللہ خونزادہ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر حملے کرنا بند کر دے اور سرحد سے دور ہٹ جائے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان
سرحدی جھڑپوں کے بعد رواں سال فروری اور مارچ میں ایک دفعہ پھر حالات انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردی کے مسلسل واقعات کے بعد پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہوتے چلے گئے اور اب بھی وہی کشیدگی برقرار ہے۔ اس دوران ماضی میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے کچھ ممالک خود ایران جنگ کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے، پھر بھی کچھ ممالک کوششیں کرتے رہے اور پاکستان کی جانب سے مختلف عالمی فورمز پر افغانستان سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا جاتا رہا اور اب طالبان حکومت کی جانب سے پاکستان کو ایک غیر معمولی پیغام بھیجا، لیکن پاکستان اسے ناکافی قرار دے رہا ہے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ محض اعلانات نہیں بلکہ عملی اقدامات کیے جائیں۔ صحافی کامران یوسف کی خبر کے مطابق طالبان حکومت نے غیر رسمی طور پر پاکستان کو پیغام پہنچایا ہے کہ افغان طالبان کے امیر ہبت اللہ اخونزادہ نے کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کو خبردار کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر حملے کرنا بند کر دے اور سرحد سے دور ہٹ جائے، اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو طالبان کے امیر ایک فتویٰ جاری کر کے TTP کی بیعت ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی TTP نے ملا ہبت اللہ اخونزادہ کی بیعت کی ہوئی ہے، وہ اسے واپس لے لیں گے۔ خبر کے مطابق ایک قابل بھروسہ پاکستانی سورس نے بتایا ہے کہ یہ پیغام طالبان حکومت کی جانب سے یہ ظاہر کرنے کی اس وسیع تر کوشش کا حصہ ہے کہ وہ پاکستان کے سیکیورٹی خدشات دور کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ تاہم پاکستانی سورس کے مطابق پاکستان نے افغان طالبان کی اس کوشش کو ناکافی اور ایک ایسا اقدام قرار دیا ہے کہ جو زمینی سطح پر کوئی بامعنی تبدیلی لانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ خبر کے مطابق معاملے سے واقف حکام نے بتایا کہ متعلقہ اداروں میں عمومی رائے یہ ہے کہ طالبان کی حالیہ یقین دہانیاں مسئلہ حل کرنے سے زیادہ بین الاقوامی اور علاقائی دباؤ کم کرنے کی کوشش معلوم ہوتی ہے۔ ایک سینئر پاکستانی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پاکستان کے اندازوں کے مطابق افغانستان سے پاکستان میں سرگرم دہشت گرد گروپس کے بارے میں طالبان حکومت کے رویے میں کوئی عملی تبدیلی نظر نہیں آئی ہے، جیسے کہ افغان شہریوں کی دہشت گرد نیٹ ورکس میں بھرتی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ حالانکہ طالبان حکام بار بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے خدشات دور کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں اور افغان طالبان کی قیادت سمجھتی ہے کہ ایسے اعلانات کے ذریعے وقت حاصل کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کا دباؤ کم کیا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان اب بھی مطمئن نہیں ہے۔ پاکستانی عہدیدار نے مزید کہا کہ مسئلہ یقین دہانیوں کے نہ ہونے کا نہیں ہے بلکہ قابل تصدیق اقدامات کے نہ ہونے کا ہے۔ خبر کے مطابق اگرچہ باہمی بداعتمادی اب بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں نمایاں ہیں، تاہم تعلقات کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ پاکستان اور طالبان حکومت کے سینئر حکام نے اپریل کے پہلے ہفتے میں چین میں ایک ہفتے تک مذاکرات کیے تھے۔ چین نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے سفارتی حل کی حوصلہ افزائی کی تھی اور اس ملاقات میں سہولت فراہم کی تھی، اور چینی حکومت نے ان مذاکرات کو تعمیری اور مثبت قرار دیا تھا اور امید ظاہر کی تھی کہ یہ عمل دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان ایک جامع مفاہمت کی بنیاد بنے گا۔ تاہم ان رابطوں اور بات چیت کے باوجود بھی پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا رہا اور حملے ہوئے، اور پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ان حملوں کی منصوبہ بندی سرحد پار موجود محفوظ ٹھکانوں سے کی گئی۔ خبر کے مطابق ذرائع نے بتایا کہ پاکستان کے بنیادی سیکیورٹی خدشات اب بھی دور نہیں ہوئے ہیں، تاہم اگر کسی پیش رفت کا حقیقی امکان موجود ہو تو پاکستان مذاکرات کے ایک اور دور میں شرکت کے لیے تیار ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کو غیر رسمی طور پر اہم پیغام بھیجا گیا ہے اور TTP کو خبردار کرنے کا بتایا گیا ہے، مگر زمینی حقائق یہ ہے کہ اب تک TTP کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا، بلکہ عوامی سطح پر تو افغان طالبان پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں اور یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ TTP پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق ایک حالیہ انٹرویو میں طالبان کے نائب ترجمان حمداللہ فطرت نے یہی بات دہرائی اور کہا کہ مسائل مذاکرات اور باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، تاہم پاکستان کے کچھ مطالبات غیر حقیقی ہیں جن پر افغانستان عمل نہیں کر سکتا۔ TTP کا مسئلہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اسے افغانستان سے نہ جوڑا جائے۔ اس کے علاوہ گزشتہ دنوں پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار امریکہ کا دورہ کر رہے تھے، تو اسی دوران افغان وزیر دفاع یعقوب مجاہد روس میں گلوبل سیکیورٹی فورم میں شریک ہوئے اور روس کے ساتھ ایک فوجی تعاون کا معاہدہ بھی کر لیا۔ تاہم افغان حکام اور میڈیا کے مطابق روس اور افغانستان کے درمیان فوجی اور تکنیکی تعاون کے اس معاہدے کا بنیادی مقصد افغانستان میں زیر استعمال روسی ساختہ فوجی ساز و سامان اور بحالی ہے۔ BBC پشتو کے مطابق روس سے واپسی پر افغان وزیر دفاع یعقوب مجاہد نے کہا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ چند ماہ پہلے پاکستان افغانستان کے ہر حصے پر بمباری کرنے کی جرات رکھتا تھا۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ ایسا کرنے کی ہمت نہ کریں۔ خبر کے مطابق افغانستان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر بعد میں بات کی جائے گی کہ ہمارے پاس کون سا دفاعی نظام ہونا چاہیے اور ہمیں اسے کن ممالک سے درآمد کرنا چاہیے۔ روس کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے کے بارے میں بات کرتے ہوئے افغان وزیر دفاع یعقوب مجاہد نے کہا کہ یہ کوئی سیکیورٹی معاہدہ نہیں ہے، یہ صرف روسی فوجی ساز و سامان اور ہتھیاروں کی دیکھ بھال کا معاہدہ ہے جو اس وقت افغانستان کے پاس ہے۔ یہ نہ تو کوئی دفاعی معاہدہ ہے اور نہ ہی کوئی
سیکیورٹی معاہدہ ہے جس سے کسی کو تشویش ہونی چاہیے. دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی برقرار ہے. بیانات و دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. کئی ممالک کے بیچ میں پڑنے کے باوجود بھی مسئلے کا حل نہیں نکل سکا ہے. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب. خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب, یہ خبریں سامنے آنا کہ چین کی ثالثی میں مذاکرات ہوئے ہیں, پھر کہ افغان طالبان کی طرف سے یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ ان کے امیر نے سخت پیغام دیا ہے تحریک طالبان کو, ٹی ٹی پی کو, اور وہ یہ بھی کہا ہے کہ جی ان کی بیعت واپس لے لی جائے گی. تو پبلکلی جو بھی پوسچرنگ ہے, کہ پرائیویٹلی پاکستان کو یہ کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے؟ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ سارا کچھ ابھی تک یہ میڈیا میں ہے. پریکٹیکلی نہ تو وہاں پہ کوئی جو بھی وہ اگر ان کی اچھی انٹینشنز ہیں یا نیت ان کی اچھی ہے, لیکن آن گراؤنڈ جو ہے, جو سچویشن اس وقت افغانستان میں جو ہمارے بارڈر کے قریب ہے, یا وہاں پہ طالبان کے وہاں پہ جو ٹھکانے ہیں, یا یہاں پہ جو ان کی سپورٹ ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. جو یہ سپورٹ کرے کہ ان کی نیت جو ہے نیک ہے. ایک تو یہ بات میں آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا بتا دوں. اور دوسرا یہ ایک میڈیا رپورٹ ہے جس کے اوپر ہم اب بات کر رہے ہیں. اٹ شوڈ کم فرام دا ہارسز ماؤتھ. جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی, وہاں سے یہ آنا چاہیے کہ بھئی یہ چیز جو ہے ہم اس کو بند کر رہے ہیں, ہمیشہ کے لیے بند کر رہے ہیں, اور پاکستان کے ساتھ ایک بھائی چارے کی زندگی جو ہے ہم گزارنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ نہیں. there is absolutely nothing. جو پبلکلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو طالبان کے جو نائب ترجمان ہیں حمداللہ فطرت, ان کا یہ ہے کہ جی باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے مسائل ہم حل کرنا چاہتے ہیں, مگر پاکستان کے مطالبات غیر حقیقی ہیں. افغانستان کا عمل نہیں ہے, ٹی ٹی پی کا مسئلہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے, اسے افغانستان سے نہ جوڑا جائے. پبلکلی یہی ہے بیانیہ. تو پھر کیا کچھ بات ہو رہی ہے, کچھ سازشوں کے ذریعے بات ہو رہی ہے جو آگے بڑھتی نظر آ رہی ہو؟ کیونکہ ایک درمیان میں پیریڈ آیا تھا, پاکستان نے وہاں اسٹرائک کیے, پھر ٹی ٹی پی کے حملے نہیں ہو رہے تھے, مگر پھر حملے ہونے لگے, پھر مذاکرات کی خبریں. دیکھیں, یہ جو بیان ابھی جس صاحب کا بھی آپ نے بیان ابھی فرمایا ہے, اس سے ظاہر ہو جاتا ہے ان کی کیا نیت ہے. اب دیکھیں وہ اب جو انہوں نے جو آپ نے اخبار کا جو آج جو سٹوری آئی ہے, اس میں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہماری سرزمین پہ ہے اور ہم ان کو جو ہے روکیں گے. ویسے جو ہے وہ کئی سٹیٹمنٹس ان کی ایسی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین پہ یہ ہے ہی نہیں ہے, یہ کہیں اور سے آپریٹ کر رہے ہیں یا پاکستان کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہیں. سو یہ اتنی زیادہ مکس سگنلز ہیں, ان پہ اعتبار کرنا جو ہے وہ بڑی ڈینجرس ہوگا. ہمارا جو اسٹیٹ کا, ریاست کا, ان کا جو بیہیویئر ہے افغانیوں کا, وہ بالکل میچ نہیں کرتا ان کی گفتگو کے ساتھ جو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جب بھی ان سے بات ہوئی ہے, یہ بات انہوں نے ضرور کہی ہے کہ جی ہم ان کو روک لیں گے, ہم ان کو یہ کر دیں گے, ہم وہ یہ آئندہ نہیں ہوگا, لیکن they are not ready to put that in writing. That is the biggest signal or biggest indication of their bad intent. کہ وہ رائٹنگ میں کسی چیز کی, یہ میرے ساتھ اپنے ساتھ ہوا ہے, یہ قطر میں جو کچھ ہوا ہے, ہم نے کہا جی آپ اگر نیک نیتی کے ساتھ کر رہے ہیں تو لیٹس سٹ ڈاؤن. یہاں پہ ترکیے کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, قطری بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم مل کے جو ہے یہ we'll put it on a paper. They said no, we cannot do that. تو یہ جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں کوئی سبسٹنس ہے اس بات میں. اور پھر جتنے ثالث بیچ میں تھے, سعودی عرب کی بات آنا, قطر کی بات آنا, وہ تو سارے اب ایران جنگ میں بہت زیادہ مصروف ہیں, کیونکہ ایک معاہدہ ہوتے رہ جاتا ہے. اب دوبارہ ہمیں نظر آیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان پھر خبر آئی کہ سفارتی جو تعلق ہے وہ ختم ہو گیا. تو سارے ثالث جو کردار ادا کر سکتے تھے وہ تو وہاں مصروف ہیں. تو پھر کیا بات آگے بڑھے گی تو کیسے بڑھے گی پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ چین کے ذریعے بڑھے گی. میں ایک اور بھی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارا ان کے ساتھ, آپ کو بھی یاد ہوگا, کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ, ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو سیر فریقی تھا, جس میں یو اے ای والے بھی شامل تھے. آپ کو یاد ہوگا, میرے خیال 2-3 سال پرانی بات ہے, جو ہے ان کے ساتھ ہمارا ایک ارینجمنٹ ہوا تھا. اس میں یہ ہوگا کہ یہ فنڈنگ ڈی فنڈنگ ہوگی, یعنی ان کی فنڈنگ جو ہے ختم کی جائے گی ٹی ٹی پی کی, جو وہاں سے ہوتی ہے, جو ٹی ٹی اے کی طرف سے ہوتی ہے, یا افغانستان کی طرف سے ہوتی ہے, یا انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے, تھرو افغانستان ہوتی ہے, وہ ختم کی جائے گی.
اور پھر ان کو ریلوکیٹ کیا جائے گا. ریلوکیشن بھی جو ہے اس پارٹ کا حصہ تھا. تیسرا جو ہے نا وہ بھی اس کا ڈی ویپنائزیشن تھی کہ ان سے تمام تر ہتھیار جو ہے لے لیے جائیں گے. یہ 3 اس میں نکات تھے, ایک پہ بھی عمل نہیں ہوا. یہ ایگریمنٹ ریٹن ہے, سائنڈ ہے یہ ایگریمنٹ جو ہے, میں آپ کو ود اتھارٹی کہہ رہا ہوں. تو اگر لکھی پڑی بات جس میں افغانستان والے جو ہے ان کے سپورٹر تھے, حامی تھے, ان کی بہاف کے اوپر وہ بات کر رہے تھے, اور یو اے ای جو ہمارے لیے بھی نہایت قابل احترام بھائی ہے, ہمارے ان کے ساتھ تاریخی معاملات ہیں, روابط ہیں, ان کی جو ہے وہ سالسی میں یہ سارا کچھ سائن ہوا. 3 سیف فریقی یہ ایگریمنٹ ہے, اس کے اوپر عمل نہیں ہوا, بالکل نہیں عمل ہوا. نہ یہ ریلوکیٹ ہوئے ہیں, کوئی ایسی کوئی نظر تو نہیں آئی ریلوکیٹ, تو بلکہ یہ پاکستان کے اندر آ کے اپنی سینکچوریز انہوں نے بنا لی ہیں. خواہ صاحب, اس سب میں جو افغان حکام اور میڈیا کے مطابق روس اور افغانستان کے درمیان فوجی اور تکنیکی تعاون کا ایک معاہدہ ہوا ہے, جس کے تحت افغانستان میں زیر استعمال روسی ساختہ فوجی ساز و سامان کی مرمت اور بحالی ہوگی. اب بی بی سی پشتو رپورٹ کر رہا ہے افغان وزیر دفاع یعقوب مجاہد صاحب کا بیان کہ انہوں نے کہا کہ چند ماہ پہلے پاکستان افغانستان کے ہر حصے پر بمباری کرنے کی جرات رکھتا تھا. ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوبارہ ایسا کرنے کی ہمت نہ کریں. یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم اور یہ ساری کی ساری پاکستان کیسے دیکھ رہا ہے اس کو؟ ایک ایئر ڈیفنس سسٹم انڈیا کا بھی تھا, کیا حال ہم نے اس کا کر دیا, پیتی کر دیا اس کو جو ہے. یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. میں زیادہ الیبوریٹ نہیں کرنا چاہتا. ان کے پاس بھی بڑی چیزیں تھیں, بڑا ساز و سامان تھا ان کے پاس, دنیا کی اتنی بڑی طاقت ہے, اسے ان کی وہ پشت پناہی نہیں کر رہے ہیں. ان کا کیا حال, یعنی کہ ان کی پشت پناہی کرنے والوں کا کیا حال ہوا ہے پچھلے سال, اور ان کا کیا حال ہوگا اللہ کے فضل سے, اس کی مہربانی سے, اگر انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم. اور آپ دیکھ رہے ہیں ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایک آئرن ڈوم بھی بنایا ہے, وہ تھا اسرائیل نے, ایران نے اس کو توڑ کے اس کو جو ہے وہ کباڑیے کی دکان تک پہنچا دیے. یہ باتیں ہیں ساری. یہ دل ہونا چاہیے, جگرا ہونا چاہیے. جس طرح ہم نے یہ سندور جو ہے مٹایا جو ہے ان کا, یہ مار کا حق میں جو ہم نے کیا ہے, اللہ کی مدد سے کیا ہے, اس کی مہربانی سے کیا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ they cannot be trusted. یہ تو کاروبار ہے ان کا. پاکستان میں ان کی جائیدادیں ہیں, پاکستان میں ان کے گھر والے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. یعنی یہ اس سے بڑی ٹریچری کیا ہو سکتی ہے؟ ہیومن ہسٹری میں کوئی آپ کو اس طرح کی مثال نہیں ملے گی کہ ایک ملک نے 40 سال کسی کو پناہ دی ہو, وہ اسی ملک کی جو ہے جڑیں کاٹنے میں مصروف ہے, اسی میں خون خرابہ کر رہے ہیں, اس کے دشمنوں کی پشت پناہی کرتے ہیں. اس سے بڑی کیا مثال ہوگی؟ Who will trust them? کو مجھے بتائیں نا, کون ان پہ اعتبار کرے گا اس ٹریٹمنٹ کے بعد جو ہے. بہت شکریہ وزیر دفاع خواجہ صاحب کی. سنیے پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں اور عام خبر کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. مئی میں مہنگائی 23 ماہ کی بلند ترین سطح یعنی 11.7% پر آ گئی ہے. مئی میں بھی ایف بی آر اپنا ٹارگٹ حاصل نہ کر سکا, اور اس طرح اس مالی سال کے 11 ماہ میں ٹیکس شارٹ فال 864 ارب روپے کی سطح پر پہنچ گیا ہے, جبکہ اس مالی سال میں معیشت 4.2% ترقی کا ٹارگٹ بھی حاصل نہیں کر پائے گی, اور ترقی کی شرح 3.7% رہنے کی توقع ہے, جو گزشتہ برس 3.2% تھی. موجودہ سیٹ اپ کو حکومت میں آئے 4 سال ہو گئے ہیں. حکومت میں آتے ہی پہلے ملک میں معاشی استحکام لانے, پھر ریفارمز کرنے, اور پھر معاشی ترقی کی طرف ملک کو لے جانے کے دعوے کیے گئے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں معاشی استحکام آیا, ملک ڈیفالٹ کے دہانے سے واپس آیا, مگر معاشی استحکام کے بعد معاشی ریفارمز کے اور ترقی کے دعووں پر اب تک عمل نہیں کیا گیا. نہ بیرونی سرمایہ کاری بڑھی اور نہ ہی برآمدات میں اضافہ ہوا. تاہم ایران جنگ کے بعد اپریل میں $324 ملین کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ریکارڈ کیا گیا. تیل کی قیمتیں اب بھی $96 فی بیرل کی سطح پر ہیں, کیونکہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات اور ڈیل کی خبروں کے ساتھ ساتھ میزائلوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے, اور غیر یقینی کی صورتحال بڑھ گئی ہے. یعنی پاکستان کی معیشت کے لیے مزید خطرات بڑھ گئے ہیں. جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں انڈسٹریل گروتھ کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. بات کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں
سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شعبہ جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اب 11.7% کی مئی میں مہنگائی, 864 ارب کا ٹیکس شارٹ فال. آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے بجٹ میں حکومت کوئی ریلیف دے پائے گی یا پھر کوئی ریفارم کر پائے گی, یا کوئی امید نہیں ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بات یہ ہے کہ جو اعداد شمار آئے ہیں, آئی ایم ایف نے اپنے جو تھرڈ ریویو رپورٹ کے بعد میں جو چھاپا, جو کامیاب تھا اور پاکستان نے کامیابی سے ٹارگٹس میٹ کیے, خاص طور پہ اس سال جو کہ تقریباً ختم ہونے والا ہے, اس میں جو چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ حد سے زیادہ گھٹن یعنی کہ سٹیبلائزیشن کو لیا جا رہا ہے. سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں دی جا رہی ہے اکانومی کو, جبکہ اللہ کے فضل سے ہمارے ریزرو 17 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. اور دوسری طرف آل سیڈ اینڈ ڈن حالات بہتر اور بھی ہو سکتے تھے, مگر یہ جنگ کی وجہ سے کافی ہمارے افراط زر میں یقیناً اضافہ ہے. مگر آپ یہ سوچئے کہ پاکستان اگلے سال جو بجٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ایکسیپٹ کر رہا ہے شاید 3.5% جی ڈی پی کا, اور آپ کو یاد ہوگا بہت سے سال ایسے گزرے ہیں جبکہ یہ 6-7-8% رہا ہے, اور سال جو ختم ہونے والا ہے صرف 4. اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ ہمارا جو پبلک ڈیٹ ہے اس کا بھی ریشو ٹو جی ڈی پی گرا ہے. تو یہ وقت آ گیا ہے, آپ نے اسٹیبلائزیشن کر لی ہے, اب خدا کے لیے سانس لینے دیجئے اکانومی کو. اس سب سے پہلے جو چیز آپ کو کرنا چاہیے کہ دوسروں ملکوں کے برعکس آپ کا پیٹرولیم لیوی ٹیکس جو ہے وہ حد سے زیادہ ہے. بجٹ میں آپ اس کو وہی ریٹ پہ لائیں جب یہ سیلز ٹیکس کا نظام جاری تھا. جب پیٹرولیم لیوی کو ہم لے آئے 3 سال پہلے, اس وقت 18% ریٹ تھا, آج وہ تقریباً 2 گنا ہے, 35 سے 40%, اس کو 18% پہ واپس لائیں. اس طرح کے اقدامات لیں تاکہ لوگ سانس لے پائیں, ریلیف ہو اور قیمتوں میں پھر سے کچھ کمی آنا شروع ہو جائے. اور ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کون سے ایسے ایونیوز ہیں, کیونکہ حکومت نے ظاہر 4 سال ہو گئے اس حکومت کو, دعوے بہت کیے کہ ہم ٹریڈر سے ٹیکس لیں گے, ریٹیلر سے ٹیکس لیں گے, ایگریکلچر سے ٹیکس لیں گے, مگر ایسا ہوا نہیں. اور ہمیں نظر آیا کہ سیلریڈ انکم پر بہت زیادہ ٹیکس, پھر پی ڈی ایل کی مد میں بہت زیادہ ٹیکس جمع کرنے کی کوشش کی گئی جب ٹیکس شارٹ فال ہمیں ایف بی آر میں نظر آتا ہے. کون سے ایسے ایونیوز ہیں جہاں پر حکومت فوکس کرے, وہاں سے ٹیکس جمع کرے, جبکہ عوام کو پی ڈی ایل کی صورت میں یا پھر سیلریڈ کلاس کو ریلیف دے؟ دیکھیے آئی ایم ایف پروگرام جو تقریباً 2 سال سے جاری ہے, پہلے سال کوشش کی گئی تھی کہ زرعی شعبہ جو ہے اس میں انکم ٹیکس کے نظام پروونسز لے آئے ہیں. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس سال جو ایکسٹرا جو ریونیوز ریز کرنے کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے تقریباً 400 ارب کا, وہ تقریباً پورا ہمارے پروونشل گورنمنٹس کے لیے ہے, اور اس میں سب سے زیادہ نمایاں اضافہ انکم ٹیکس میں کرنا ہے, ایگریکلچر. اب آپ یہ سوچئے کہ پاکستان میں 1% بڑے زمیندار جو ہیں 24% زمین پاکستان کی ان کے پاس ہے, اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ریونیو پوٹینشیل جو ہے, اس لیے کہ لینڈ ریونیو کے نظام سے تو ہمیں پتہ ہے لینڈ ہولڈنگز کیا ہیں, تقریباً 800 ارب کا ریونیو پوٹینشیل ہے, اور آئی ایم ایف بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ حاصل ہو. مگر خدا کے واسطے آپ یہ دیکھیے کہ ریونیو ایکچولی صرف 10 ارب کے قریب ہے. دوسری طرف پچھلے 2 سال سے آئی ایم ایف یہ بھی کوشش کر رہا تھا, جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے, کہ ٹریڈرز جو ہیں, جو بڑے بڑے ریٹیل آؤٹ لیٹس ہیں, ان سے بھی کچھ حاصل کیا جائے. ٹارگٹ سیٹ کیا 300 ارب, ملے صرف 40 ارب. تو یہ شعبے ایسے ہیں جن میں آپ کو ہائی انکم لیول کے لوگ ملیں گے, ان میں آپ کوشش کر کے نظام کو سیٹ کریے, کہیں ود ہولڈنگ لے آئیں, کہیں آپ دوسری طرف سے کوشش کریں, اور خدا کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز سے ہٹیے. لوگوں کے پاس بہت بچ چکا ہے,
اب پروگریسو نظام، براڈ بیسنگ آف دا ٹیکس سسٹم، 3 شعبے، زرعی شعبہ، بڑے دکاندار، بڑے گھروں کے لوگ، ان کو ٹیکس نظام میں لائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب، ان کو ٹیکس نظام میں ابھی تک نہ لانا، حالانکہ بار بار حکومت نے دعوے کیے، یہ کیپیسٹی کا فیلئر ہے کہ حکومت کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، یا پھر ایک پولیٹیکل ڈیسیشن کا مسئلہ ہے، پولیٹیکل ول کا مسئلہ ہے؟ ورنہ حکومت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، ان سے ٹیکس لے کر دوسروں پر بوجھ کم کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یقیناً اب دوسرے ملکوں میں آپ دیکھیے، ہمارے دوسری طرف جو بارڈر کے ملک ہے ان میں یہ چیزوں پر کافی ٹیکس لگ رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ایڈمنسٹریٹو یا ایک طرح سے ٹیکس سسٹم کی فیلئر نہیں ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، یہ ایک سیاسی فیلئر ہے، بیکاز یہ سیکٹرز آر ڈومینیٹڈ آئدر بائی دی اشرافیہ، اور دیر از آلویز دا تھریٹ بائی ٹریڈرز کہ ہم اسٹرائک کر دیں گے۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر کہ ٹیکس پوٹینشیل پاکستان میں موجود ہے، سلیقے سے اور کوشش کر کے اس نظام کو پھیلائیں، اور خدا کے لیے اب انڈائریکٹ ٹیکسز، اسپیشلی آئٹمس لائک پیٹرولیم لیوی وغیرہ، ان پہ ٹیکسز کم کریں۔ اور ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہر حکومت یہ کلیم کرتی ہے، اس حکومت نے بھی کہا کہ ہم انڈسٹریل گروتھ بڑھائیں گے، اس کی وجہ سے ایکسپورٹس بڑھائیں گے، اور ملک میں بیرونی سرمایہ کاری بڑھائیں گے، اور اس طریقے سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائیں گے۔ اب نہ بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا، نہ ہی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا۔ امپورٹس پر پریشر ضرور نظر آیا، جس کی وجہ سے ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی نظر آیا پچھلے مہینے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ اب جب وزیر اعظم دوبارہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم انڈسٹری پر فوکس کریں گے، انڈسٹریل گروتھ بڑھائیں گے، ایکسپورٹس بڑھائیں گے، تو اس کے کوئی امکانات نظر آتے ہیں؟ دیکھیے، جو ریسرچ کی گئی ہے، آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہمارا جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے، صنعتی شعبہ، اس پہ ٹیکس کا جو برڈن ہے، بوجھ ہے، وہ باقی اکانومی سے 3.5 سے 4 گنا ہے، 4 گنا 30 سے 35% کم از کم برڈن ہے۔ اس برڈن سے آپ کا خیال ہے کہ کوئی سانس لے پائے گا؟ آپ نے حد سے زیادہ سیلز ٹیکس، کارپوریٹ انکم ٹیکس، سپر ٹیکس، یہ سب لگا کے ہمارے انڈسٹریل صنعتی شعبے کو بالکل سانس لینے کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے۔ اسی لیے میں پھر سے کہوں گا کہ خدا کے لیے انڈائریکٹ ٹیکسز وغیرہ سے ہٹنے کی کوشش کریں اور براڈ بیس کریں اپنے انکم ٹیکس سسٹم کو۔ آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ہم جب غلطی سے ایک زمانے میں حکومت میں تھے تو میں the father of the withholding tax نظام، تو میں نے ایکسپورٹس پہ 1% رکھا تھا ٹوٹل ٹیکس۔ 2 سال پہلے گورنمنٹ نے اس کو وڈرا کر کے فل ٹیکس پہ لے آئے۔ بابا ایکسپورٹس کو انسینٹیوز دو، ساری دنیا میں ملک دیتے ہیں۔ بنگلہ دیش اپنے ایکسپورٹس پہ اگر 100% کا پرائس ہے تو ایکسپورٹر کو 120% ملتا ہے۔ اس طرح کے انسینٹیوز موجود ہیں، ہم نے انسینٹیوز ختم کر دیے۔ 5 سے 10 سال ٹیکس ہالیڈے دیں صنعتی شعبے میں انویسٹمنٹ اینی ویئر ان پاکستان۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ صنعتی شعبے میں جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ 25 سال کے لیول سے کم ہے۔ یہ حال ہے آپ کے صنعتی شعبے۔ تو یہ سب چیزیں واضح ہیں، ڈزنٹ ریکوائر اینی نیو نالج۔ اب صرف افسوس اس بات کا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ پرائرٹیز پہ کام نہیں کر رہے ہیں، اور کہتے کچھ ہیں ہوتا کچھ اور۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاش صاحب کی گفتگو۔ نہیں، اب دیکھتے ہیں حکومت دوبارہ دعوے کر رہی ہے، کوئی ریفارمز کرے گی بجٹ میں یا اس کے بعد، یا پھر نہیں۔ پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، پروگرام خبر کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں اختلافات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی صدارت میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں 30 سے زائد اراکین صوبائی اسمبلی غیر حاضر رہے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے پہلے واٹس ایپ گروپ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ بھی سامنے آیا، جبکہ تحریک انصاف نے معاملہ سنبھالنے کے لیے نئی رابطہ کمیٹی بھی قائم کر دی ہے، مگر یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ ناراض اراکین نے نئے اراکین سے ملنے سے انکار کر دیا ہے۔ سہیل آفریدی نے
पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप में दावा किया कि पार्लिमानी इजलास में तमाम दोस्त शिरकत करें। बाहर और पार्टी के अंदर कुछ जर्नैल चाहते हैं कि ये पार्लिमानी इजलास कामयाब ना हो। पार्टी के अंदर जर्नैल ने पार्टी से बाहर जर्नैल से वादा किया है कि मेरे साथ 27 MPA हैं और ये भी वादा किया गया है कि वो इमरान खान की हुकूमत को गिराएगा, तो तमाम दोस्त अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं और तमाम मसरूफियात छोड़कर हाज़िरी लगाएं। इस मैसेज के बाद साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने व्हाट्सएप ग्रुप में रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि इस मैसेज में तो वही डायलॉग दोहराया गया है, इसका उसका इसका, तुम नाम क्यों नहीं लेते CM साहब। अपने डायलॉग्स और अल्फाज और मफरूज़ों वाले इल्ज़ामात और वफादारी और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांटने की अथॉरिटी आप नहीं हो। अली अमीन गंडापुर ने मज़ीद लिखा कि इमरान खान के साथ कौन है या नहीं और किसने क्या किया है या कर रहा है, बातों से नहीं अमल से साबित होता है और हर फैसले का इख्तियार सिर्फ इमरान खान को है और छुप छुप कर मुलाकातें आप करते हैं और इशारतन खिताब औरों को दे रहे हैं और धमकियां भी। लिहाजा जो जिम्मेदारी और कमिटमेंट्स हैं उन पर फोकस करें। इस तरह का रवैया और ज़बान सोच कर इस्तेमाल की जाए तो बेहतर होगा, वरना इमरान खान के अलावा हम किसी को और किसी के बाप को न मानते हैं और ना जानते हैं। इन पैगामात के बाद गुज़िश्ता रात PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक ने पार्टी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान असेंबली की तादाद से वज़ीर आला खुश नहीं थे। वज़ीर आला ने अरकान असेंबली को हर 15 दिन बाद मुलाकात की यकीन दहानी कराई और साथ ही वज़ीर आला ने बेशतर अरकान को पार्लिमानी सेक्रेटरीज और मुशीर बनाने का वादा भी किया। खबर के मुताबिक इजलास में शरीक 6 MPs भी वज़ीर आला से नाराज़ थे, मगर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और वज़ीर बल्दियात मीना खान के बार बार कॉल्स करने पर इजलास में शिरकत पर आमादा हो गए। पार्टी के अंदर बढ़ती हुई कशीदगी के बाद PTI ने सियासी और पार्लिमानी मामलात के लिए 6 रुकनी राब्ता कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में असद कैसर, बाबर सलीम सवाती, मीना खान, अली असगर खान, मोहम्मद अकबर खान और अकबर अयूब शामिल हैं। एलामिया के मुताबिक कमेटी कौमी और सूबाई अरकान पार्लियामेंट, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सूबाई तंजीम के दरमियान राब्तों और हम आहंगी को आसान बनाने और बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। कमेटी वज़ीर आला, सूबाई वज़रा, सूबाई सदर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को मशवरा देगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक की खबर के मुताबिक नाराज़ अरकान ने इस कमेटी के अरकान से बात करने से इनकार कर दिया है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक सिर्फ पार्टी क़यादत से बात करने का मुतालबा किया है। आज इस हवाले से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पार्लिमानी पार्टी इजलास में सब मौजूद थे सिवाय उनके जो बैरून मुल्क थे। तमाम MPs वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी के अंदर बढ़ते हुए इख्तलाफात के हवाले से कल जब जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वज़ीर इत्तलात शफी जान से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी को तमाम MPs का एतमाद हासिल है, कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। 92 के 92 अरकान सुहेल आफरीदी के नाम पर मुत्तफिक हैं। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, इस सारी सूरत पर बात करें न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक से। अबू बकर सिद्दीक, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से तफसीलात बताते रहे हैं, अपने ज़राए से भी खबरें देते रहे हैं। क्या हो रहा है मामला पार्टी के अंदर, जबकि पार्टी कह रही है कि कोई इख्तलाफात नहीं है? देखिए शाहज़ेब साहब, इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो मुख्तलिफ एंगल से जो है वो मुश्किलात से दो चार है। एक तरफ अगर उनको कारकुनों की जानिब से क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उनको इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जिन पॉइंट्स पर या जिन वजूहात पर अली अमीन गंडापुर को हटाया गया, अभी भी जो वो तहफ़्फ़ुज़ात जो कि अली अमीन गंडापुर के वक्त में कारकुनों पे थे, वो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो अभी भी बरकरार है। तो दूसरी जानिब अब जो है ये नया मामला सामने आया है। अब उन जो MPs है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है उनके लिए मुश्किलात बन गई है। बेसिकली जो अभी का जो इशू है MPs का, ये तब सामने आया जब खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में तोसी हो गई। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एक पार्लिमानी पार्टी इजलास हुआ और उस इजलास में जो है जो कुछ MPs थे उन्होंने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उन्होंने मुतालबा किया कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना में जो तोसी की गई है तो इसमें जो है मेरिट को मलहूज़ खातिर नहीं रखा गया और इस पर जो है वो नज़रसानी की जाए। अगर तो नज़रसानी नहीं की गई तो वो जो है असम्बली इजलास से बाइकाट करेंगे। उस वक्त जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुदाखलत की और उन्होंने इस मसले को हल करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई मुस्बत बातें जो है वो सामने नहीं आई। अब चूंकि ये मामलात काफ़ी ज़्यादा हो गए और ख़बरें आना शुरू हो गई कि कुछ नाराज़ अरकान जो है जिनकी तादाद 30 तक है, उन्होंने जो है अपना एक ग्रुप बना दिया है और वो मीटिंग्स कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई। इस तनाजुर में जो है वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब ने जो है एक पार्लिमानी पार्टी इजलास तलब कर लिया
اور تمام تر ایم پی ایز کو جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس اجلاس میں شرکت جو ہے وہ لازمی ہے۔ اس دوران جو ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کچھ ایم پی ایز کے رہائش گاہ بھی گئے، ان کو منانے کی کوشش کی، اور کچھ ایم پی ایز کو وہ منانے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ کچھ ایسے ایم پی ایز ہے جو کہ جن سے انہوں نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، اور جو ناراض ایم پی ایز ہے ان کو منانے کے لیے سہیل افریدی صاحب کا ساتھ جو ہے وہ عاطف خان صاحب نے بھی دیا، امینا خان نے بھی دیا، اسد کیسر نے بھی دیا، اور اسی طرح دیگر کچھ ایم این ایز اور پارٹی کے سینئر رہنما ہے جنہوں نے سہیل افریدی کا ساتھ دیا۔ ابھی کمیٹی بن گئی اس تمام تر معاملات کو ہینڈل کرنے کے لیے، جنید اکبر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی، اور اس میں اسد کیسر صاحب، عاطف خان صاحب، علی اصغر، بابر سلیم سواتی اور 5 رکنی یہ کمیٹی ہے۔ اس پر بھی جو ہے کوئی پازیٹیو رد عمل نہیں آیا جو ناراض رہنما ہے، اور انہوں نے ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انکار کر دیا ہے، اور انکار اس بات پر کیا ہے، وہ یہ کلیم کر رہے کہ جو لوگ اس کمیٹی میں شامل ہیں تو آلریڈی ہم جو ہے مطلب انہی سے ہمارے شکوے ہے، گلے ہے، یہ وہی لوگ ہیں جس پہ جو ہے ہمیں اعتراض ہے کہ ان کے ریلیٹیوز کو جو ہے نوازا جا رہا ہے، ایم این ایز کو جو ہے جو ایم این ایز جو ہے اس کمیٹی میں شامل ہے ان کو فیور دیا جا رہا ہے۔ تو انہی سے ہمیں گلے اور تحفظات اور انہی کو جو ہے کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ تو ان وجوہات کی بنا پر جو ہے ابھی تک جو کمیٹی بنی ہے انہوں نے کوئی ابھی تک اپنی کوئی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ شروع نہیں کی۔ اس کے علاوہ بھی ایسے کچھ ایم پی ایز ہے جن کے اپنے بھی تحفظات ہیں، اور ان کے یہ تحفظات ہے کہ ایک تو وہ پارٹی کے ساتھ کافی وقت سے ہے، کافی ان کے ایفرٹس ہے، سرگرمیاں کر رہے پارٹی کے لیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو نہ تو کیبنٹ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو فنڈز کی تقسیم ہے وہ بھی غیر منصفانہ طریقے سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اضلاع کے مسائل ہوتے ہیں، ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے ٹائم لیتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے جو ہے ہمیں وقت نہیں دیا جا رہا۔ یہ تو جو ناراض جو شکریہ ابوبکر صدیق صدارت بتا رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔